परसों रात को एक वाक़या हुआ शाम को, जहाँ पे हमारी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा की एक एडिटेड वीडियो, फेक वीडियो, जाली तरह से उस वीडियो में ख़ातून की शक्ल तब्दील की गई और उनको अज़मा बुखारी साहिबा बना के तो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। उसके बाद उस पर ट्रेंड्स बनाए गए और इस तमाम ये जो एक काविश थी, प्रोपेगेंडा था, इसका मकसद एक ही नज़र आता है कि अज़मा साहिबा जैसी बहादुर ख़वातीन जो सियासत में आज एक अपना मकाम बना चुकी हैं, जो न डर हो के हर रोज़ पब्लिक के सामने आती हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करती हैं, हमारी सियासी जमात का मौक़िफ़ पेश करती हैं, उनकी किसी तरह से तज़लील करने की कोशिश की जाए या उनकी किसी तरह से ज़ुबानबंदी की कोशिश की जाए। उस वीडियो का मैं पहले वजाहत कर दूं कि जो उसकी ओरिजिनल वीडियो थी वो भी हमने ढूंढ निकाली और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उस पर मैडम अज़मा ने, हुकूमत ने ऑफिशियली एक दरख्वास्त दायर की और उस पर फ़ौरी एक्शन लिया गया। और हमने इस वक्त हम शुक्रगुज़ार हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। मेटा ने कंप्लायंस दी पूरी और उनकी पॉलिसी के मुताबिक भी गलत था तो उसको अपने प्लेटफॉर्म से उतारा गया। दूसरी तरफ जो FIA का नोटिस है, इंशाल्लाह हम इसको पूरी हुकूमत मिलके भरपूर तरीके से परसू करेंगे। और मैं एक बात कह दूं कि ये आप भूल जाएं कि ये उन बेकार नोटिसेस की तरह या दरखास्तों की तरह होंगे जिनको कचरे के डब्बे में फेंका जाता है। हम आखिरी हद तक जाएंगे, एक एक बंदे का सुराग निकालेंगे जिसने इस वीडियो को पोस्ट किया या तस्दीक के बगैर रीपोस्ट किया, और एक ख़ातून सियासतदान की, और अगर वो सियासतदान ना भी हों तो एक ख़ातून की इस तरह से अवामी सतह पे, बल्कि मैं कहूँगी कि आलमी सतह पे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान या बाउंड्री से नहीं होते, आलमी सतह पे तज़लील करने की कोशिश की। हम उनका पीछा करेंगे, उन पे कानूनी तौर पे हर तरह की कार्रवाई करेंगे और उनको इंशाअल्लाह उनमें से हर शख्स को इबरत का निशान बनाएंगे। और इसमें किसी किस्म की ना कोई रियायत बख्शी जाएगी और ये भी भूल जाएं कि हम इस मसले को भूलेंगे और पीछे हटेंगे। बहुत हो गया, साल गुजर गए हैं कि हम ये हरकतें होते हुए देख रहे हैं। और ख़ुसूसन एक सियासी जमात की तरफ से जो हम माजरत के साथ मगर ख़वातीन के ख़िलाफ़ बयानात आते हुए टॉप लेवल से मुसलसल देख रहे हैं, उसने हमारे मुआशरे को तबाह करके रख दिया है। तो बात यह है कि सियासी तरबियत पे भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा की, अज़मा बुखारी साहिबा की वीडियो को, उनकी एक डीप फेक वीडियो उनकी बनाई गई, और ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है। और हमारे कुछ लोग थे जिन्होंने असल वीडियो भी, जब ये डीप फेक वीडियो सामने आई तो उसको ढूंढने की कोशिश की और उसको ढूंढ निकाला, और उसकी बुनियादों पे हमने सोशल मीडिया कंपनीज़ को भी जो है वो दरख्वास्तें डाली, हुकूमत पाकिस्तान ने डाली, मैंने एज़ IT मिनिस्टर डाली, अज़मा बीबी ने ख़ुद डाली, और इसी तरह FIA को नोटिसेस जो है दरख्वास्त दायर की है। और हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह इस पे फ़ौरी कार्रवाई करेंगे। और मैं ये बात दोहराती जाऊँ कि ये आपकी किसी भूल में ना रहे कोई भी, कि वो कोई भी शख्स जिसने ये फेक वीडियो पोस्ट की या उसको रीपोस्ट किया, वो इस दफ़ा किसी भी सूरत बच पाएंगे। हम एक एक का सुराग निकालेंगे, एक एक के पीछे आएंगे और कानूनी कार्रवाई करते हुए इन सब को इंशाल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे, जिनको ख़वातीन की इज़्ज़त, उनकी वक़ार की, अपनी सियासी एजेंडों के लिए कोई परवाह नहीं है।
کیونکہ وہ ایک نڈر سیاستدان ہیں, کیونکہ وہ کھل کے بات کرتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کی چوری کو, آپ کی یہ جو جتنی بھی آپ بدکاریاں پیچھے کر چکے, جتنی بھی آپ کرپشن کر چکے, جس طرح آپ حکومت کو اور ملک کو نقصان پہنچا سکے, کیونکہ وہ روز آپ کی ان تمام چیزوں کو ٹی وی پہ آ کے ایکسپوز کرتی ہیں, تو آپ نے سوچا کہ آپ ان کی ڈیپ فیک ویڈیو بنائیں گے, اس پہ پروپیگنڈا کریں گے, ٹرینڈ چلوائیں گے, اور کیونکہ وہ خاتون ہیں تو بڑا آسان ہے یہ کرنا کہ آپ کیریکٹر اسیسینیشن کریں اور ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کروائیں. تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے نہ. اور صحیح بات ہے کہ جتنا پروپیگنڈا, جتنی فیک نیوز آپ کر چکے ہیں بطور ایک سیاسی جماعت, اس کے ہم آہستہ آہستہ کچھ عادی بھی ہو گئے ہیں, اور کچھ اب ہم انشاءاللہ پورا ایکشن لیں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور کیسے چلتی ہے, اور اس طرح اب کھلی آزادی نہیں دی جائے گی کسی کو. میں واپس آؤں گی اس بات پہ کہ یہ تمام چیزیں, یہ جو تمام پروپیگنڈا ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں, خاص طور پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے, وہ ایک سیاسی تربیت کا حصہ ہے. ہم نے اس ملک میں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کیے, ایسی اسٹیٹمنٹس دیں جو ہراسمنٹ کے, ریپ کے سروائیورز ہیں ان کو کویشچن کیا, ان پہ الزام تراشی کی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ کہا گیا کہ جب چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلیں گے تو مین آر ناٹ روبوٹس, اور پھر آپ اس کو ریاست مدینہ سے جوڑتے ہیں. وہ ریاست, وہ مذہب جو سب سے پہلے مرد کو تلقین کرتا ہے کہ اپنی حدود میں رہیں, جہاں پہ کوٹ کیا جاتا ہے قرآن کو, وہاں پہ قرآن جہاں پہ خواتین کو کہتا ہے لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈیسٹی, وہیں پہ مرد کو بھی کہتا ہے لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈیسٹی. اور آپ جو ہے وہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں, ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں, اور مس یوز کر کے ان تمام چیزوں کو خواتین کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ٹاپ لیڈرشپ سے آتا ہے اور نیچے سیاسی کارکنوں تک جاتا ہے, اور اس نے آہستہ آہستہ ہماری آنے والی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا ایسی لیڈرشپ چاہیے. مریم نواز صاحبہ کو کیا کہا انہوں نے ٹی وی پہ کہ میرا نام نہ لیا کریں, آپ کا خاوند نہ ناراض ہو جائے. یہ لیڈرز کے کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. سیاسی لیڈرز تو پوری جس طرح قوموں کی ان کی گرومنگ کرتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر ہم ایسی سٹیٹمنٹ سنتے رہے ایک وزیر اعظم کے منہ سے جس نے ہماری قوم کے جو ایک بیسک سوشل فیبرک ہوتا ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج نہ کسی کو بڑے کی تمیز ہے, نہ چھوٹے کی تمیز ہے. خواتین کے خلاف پروپیگنڈا آئے دن آپ کرتے ہیں. جس قسم کی زبان آج سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہی ہے, نہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو کس طرح اپنے اس سے پروٹیکٹ کریں, نہ ہمیں سمجھ آتی ہے ہم بڑوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں. اور آج پوچھ لیں, آپ میڈیا ہیں, آپ بھی اسیسمنٹ اپنی دے دیں کہ کہاں سے یہ سارا نظام شروع ہوا اور کب سے شروع ہوا اور کس سیاسی جماعت نے جو ہے اس کو فروغ دیا. پارلیمنٹ ہو, پبلک ہو, جہاں دیکھو کوئی کسی قسم کی نہ کوئی تربیت رہ گئی, نہ کوئی تہذیب رہ گئی. تو اب ایسا نہیں ہوگا. بڑی مؤدبانہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کے پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں, کئی لیڈر ہوں گے, کئی فالوور ہوں گے, کوئی کارکن ہوں گے, کہ آپ خود بھی ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, کیونکہ حکومت انشاءاللہ ایک اس شخص کے پیچھے آئے گی جو فیک نیوز, فیک ویڈیوز, اس طرح کی چیزوں پہ پروپیگنڈا کرے گی, اور زیرو ٹالرنس اور ریڈ لائن ہوگی جہاں پہ کسی بھی خاتون کی عزت کا معاملہ آئے گا. یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ساتھ رہے, ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھیں.
سب میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, ان پہ پردہ ڈالی رکھیں, لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوں گے, اس طرح کے پروپیگنڈا کریں گے, ان کو کسی صورت کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. میں آخر پہ یہ کہوں گی کہ اور دہراؤں گی کہ آپ کے اس طرح کا کوئی بھی حربہ اب ہمارے آڑے نہیں آئے گا. آپ کی سیاسی پرورش ایسی ضرور ہوگی, مگر ہماری سیاسی پرورش ایسی نہیں ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پارلیمنٹ کے فلور پہ عمران خان صاحب کی بیٹی کا ذکر ہوا تو نواز شریف صاحب نے خود منع کیا کہ کسی کی خاندان کی خاتون کے نہ بات کی جائے گی فلور پہ, نہ اس کا ذکر ہوگا. یہ ہماری سیاسی تربیت ہے, اور آپ کی سیاسی تربیت یہ ہے کہ آپ اسی نواز شریف کی بیٹی کو کہتے ہیں میرا نام نہ لو, تمہارا خاوند ناراض ہو جائے گا. آپ آج جو باتیں جتنی کرتے ہیں, حقوق کی باتیں کرتے ہیں, اس میں آخری بات میں یہ کہوں گی کہ ذمہ داری اور حق ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جہاں پہ آپ کا رائے دینے کا حق ہے, بات کرنے کا حق ہے, وہاں پہ آپ کی کچھ سیاسی, کچھ مذہبی اور کچھ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں جن کا ہم پلہ نہیں چھوڑ سکتے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی کو چھوڑنے بھی نہیں دیں گے. ہمیں مل جل کے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنی ہے, اپنے بیٹوں کی بہتر تربیت کرنی ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کے کام نہ کریں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بے شک خواتین کے اکاؤنٹس بظاہر استعمال ہو رہے ہیں, پیچھے مرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور کون بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بھی ہم سراغ نکالیں گے. تو ہماری ایک دفعہ پھر یہ آپ کو گزارش ہے کہ ان کاموں سے ابھی سے سمجھ جائیں, سنبھل جائیں. ان کے نتیجے نہ کبھی اچھے ہوئے ہیں اور نہ کبھی اچھے ہوں گے. اگر پبلک ڈومین میں خواتین ہیں تو وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ کا جو دل کرے آپ منہ کھولیں اور بات کر دیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور ہم انشور کریں گے کہ اس کی اجازت نہ دی جائے, چاہے ہمیں اس کے لیے کسی بھی قانونی حربے کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے. میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میڈم شائستہ سے کہوں گی کہ وہ کچھ الفاظ گزارش کر لیں. میڈم سلائڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو السلام علیکم. پہلے تو میں بہت ہی پرزور طریقے سے مذمت کرتی ہوں جو ہوا اس پہ, اور اس کے بعد اس وقت میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنے کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی ان تمام جو 50% خواتین ہیں ان کی نمائندگی بھی کرنے کے لیے یہاں اس وقت بیٹھی ہوں. میں آپ سب کی بھی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں. میں ہر اس خاتون کی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں جو اس ملک میں رہتی ہیں, کیونکہ جو یہ زیادتی ہوئی ہے اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے. دیکھیں باتیں میری کولیگ نے تو پوری کر دیں, لیکن میں نے ساری عمر سنا تھا کہ عزتیں سانجھی ہوتی ہیں اور مائیں بہنیں بیٹیاں قابل احترام ہوتی ہیں. اب یہ سب لوگ بچیاں بیٹیاں جو نکلی ہیں, اگر آپ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی خاطر عورت کو ایز اے ٹول استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے نہ تو کوئی مہذب معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی قانون دیتا ہے کہ آپ عورت کی تذلیل کریں, اس کے وقار کی بے حرمتی کریں یا اس کو استعمال کریں. تو مجھے عظمہ بخاری کے ساتھ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ بہادر ایک خاتون ہیں اور وہ اس کا مقابلہ کرنا جانتی ہیں, لیکن میں آج اس پلیٹ فارم سے ان کو یہ بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اکیلی نہیں ہیں. اگر ایز اے پارٹی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرا خیال تمام خواتین پاکستان کی ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں سیاست آپ کریں لیکن سیاست کو سیاسی میدان میں کریں. کبھی آپ سیاست مذہب کے پیچھے چھپ کر کرتے ہیں,
کبھی آپ سیاست جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے پیچھے چھپ کر کرتے ہیں، کبھی آپ سیاست کرتے ہیں کہ ریاستی اداروں کی تذلیل کر کے، کبھی آپ عورت کو استعمال کرتے ہیں. اگر مقابلہ کرنا ہے تو سیاست کا سیاسی میدان میں کریں، آئیں اپنی کارکردگی اور ہماری کارکردگی کا موازنہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کون کہاں کھڑا ہے. لیکن بار 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 چاہے اسمبلی کا فلور ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، آپ نے عورت کی تذلیل کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے. باتیں مدینہ کی کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی، اس مذہب کی جس میں عورت کی تقدس کا بار بار ذکر آیا ہے. ہمارے نبی کریم نے بھی فرمایا تھا جب بیٹی پیدا ہوئی تھی کہ بیٹیاں رحمت ہیں. آج اس بیٹی کی، اس ماں، اس بہن کی تذلیل کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میرا خیال سب کے لیے ریڈ لائن ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کی گھر کی ماں بہن بیٹی ہے تو وہ باقی کے گھروں کی بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی اسی طرح عزت کریں جیسے آپ اپنی عورتوں کی عزت چاہتے ہیں. تو میں بہت ایک بڑے دکھ اور تکلیف کی یہ بات ہے جو ہوئی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے لیڈرشپ سے. میری کولیگ نے بھی بات کی اور میں بھی آپ کو بتا دوں کہ قائد میاں نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں، انہوں نے ہمیشہ پرسنل ہونے پہ منع کیا ہے کہ کبھی بھی کسی کے خاندان کی بات نہ کی جائے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میاں نواز شریف جب لاہور میں یہ شروع ہوا تھا گالم گلوچ اور بدتمیزیاں، تو ہم نے بھی اجازت مانگی تھی کہ ہمیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت دیں کیونکہ ہمارا ورکر بھی ایجیٹیٹڈ ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے گارنٹی دیں کہ سٹیج پہ سے گالی گلوچ یا کوئی بری بات نہیں ہوگی. اور ملک پرویز صاحب اس وقت لاہور کے صدر تھے اور ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکے تھے کہ کوئی سٹیج پہ چڑھ کے گالی نہیں دے گا. تو انہوں نے کہا تھا بس پھر نہیں، پھر اجازت نہیں ملے گی. تو دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ نے عزت کرنی ہے، عزت کریں گے تو عزت ہوگی. اور سیاست میں یہ ذاتیات کون لایا؟ کہاں سے آئی یہ ذاتیات؟ یہ اس وقت یہ لمحہ فکریہ ہے. جو ہوا اس کے بعد کتنے گھروں سے جو ہم سپیس گین کرتے ہیں عورت کو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں. جتنی سپیس ہم گین کرتے ہیں، ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور گھر کے مرد، گھر کے باپ بھائی گھبرا جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ گھر سے نکلیں. آپ لوگ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، اس لیے تو نہیں نکلے نا ہم سب کہ ہم اپنی بےعزتیاں کرائیں یا ہماری عزت پہ حرف آئے. بڑی محنت سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اس سپیس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام لوگ بھی اس کی پرزور، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد، اس کی پرزور مذمت کریں گے. اور میں آپ کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتی ہوں اپنے کارکنان کو، اپنے ساتھیوں، اپنی پارٹی، اپنے بھائیوں کو، کیونکہ اسما بخاری کی بھی فالوئنگ ہے، ڈونٹ فرگیٹ. اس کے بھی چاہنے والے ہیں، اس کی بھی عزت کرنے والے ہیں، اس کے بھی گھر والے ہیں. میں ان سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ پلیز اس ایکشن پہ ری ایکٹ نہ کرنا پلیز. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو ہم نہیں چاہتے اور نہ ہماری پارٹی چاہتی ہے. تو ریفرین کریں پلیز، اس بات کی مذمت ضرور کریں اور آئندہ نہ ہونے دیں، لیکن اس پہ ری ایکٹ نہ کریں. یہ میری درخواست ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. میڈم نشین بات، اس کے بعد میڈم نوینہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کولیگز نے آج جس طرح میرے ساتھ یہاں پہ میں بھی موجود ہوں اور ہم سب عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی سپورٹ ہیں. ہمارے ملک میں کہتی ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ عورت کسی بھی پروفیشن میں اگر کام کر رہی ہے، ایکسیل کر رہی ہے، تو اس کو آپ ڈسکریج کرنے کے لیے اس طرح کے فیک پروپیگنڈاز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اتر آتے ہیں اور وہ کام کرنے سے
घबराती नहीं है उस टाइम, लेकिन ये एक सोसाइटल प्रेशर और हमारे ऊपर ये जो चैलेंजेस हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं. ये हम सब के लिए एक सवालिया निशान बन जाता है कि क्या हम सब जो अपने घरों से बैठे यहाँ काम करने के लिए एक उतरे हुए हैं, फील्ड में आए हुए हैं, क्या हमारी फैमिलीज़ की वो रिस्पेक्ट नहीं है? क्या हमारी एज अ खातून वो इंडिविजुअल वो रिस्पेक्ट नहीं है? हमारी आइडेंटिटी नहीं है? आप अगर इस तरह की प्रोपेगेंडास करते हैं तो यकीन मानें ये हमारे तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं. हमारी फैमिलीज़ भी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की आगे मुस्तकबिल है, क्या वो ये सब कुछ सफ़र नहीं करते? सियासत में मैंने आके दो चीज़ें जी बड़ी वाज़ह तौर पे सीखी हैं. पहली ये कि यहाँ पर हम सियासत सब ख़वातीन जो हैं वो इज़्ज़त के लिए करते हैं. हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम बने, लेकिन हम मर्दों से मुकाबला सिर्फ कामों की हद तक करना चाहते हैं. अगर मुझे ये मौका एज एमएनए जनरल सीट पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दिया, मैं उनकी मशकूर हूँ. और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जैसे सीएम बन के परफॉर्म कर रही हैं, पंजाब चला रही हैं सूबा, तो अगर उसका कंपैरिजन बुज़दार साहब से किया जाए, पिछली नाअहल हुकूमत के साथ किया जाए, तो कंपैरिजन वहाँ बनता है कि एक खातून जो अपना घर भी मैनेज करती है, अपनी औलाद भी मैनेज करती है, सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट के साथ वो सूबा भी चला सकती है, उसमें वो अहलियत है. लेकिन जब आप खातून पे टारगेट करते हैं, आप हमेशा ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग आ जाती है, ऑनलाइन हरासमेंट्स आ जाती हैं, सिर्फ उसको ये दीवार के साथ लगाने के लिए कि वो काम ना करे या मज़ीद उसका हौसला आप पस्त करते हैं. अभी मेरी कुलीग्स ने बड़ी अच्छी बात की कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, औरत को इज़्ज़त देते थे. तो हमारे माशरे को वहाँ से सबक हासिल करना चाहिए. कब तक हम एक दूसरे की माँ बहन और बेटी पे उंगलियाँ उठाएंगे? क्या हमारे अपने घरों में माँ बहनें उंगलियाँ बैठी नहीं हुई हैं? किसी को एक उंगली आप उठाते हैं, 4 उंगलियाँ आपकी अपनी तरफ उठती हैं. तो मैं आज आप सबसे भी यही दरख्वास्त करूँगी कि जब ऐसी ख़वातीन के मसले पे कोई बात उठे, कोई ट्रोलिंग आए, कोई हरासमेंट आए, तो आप सबको जो है वो एक पेज पे आना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को अब रोकना होगा. अगर मैं बाहर आती हूँ, मैं काम करती हूँ, तो मुझे देख के कितने बच्चे यहाँ बेटियाँ और इंस्पायर होती हैं, वो काम करना चाहती हैं. लेकिन इस तरह का कोई एक फेक इंसिडेंट जब होता है, मेरा हौसला भी पस्त होता है और मेरे साथ उन तमाम बेटियों का भी हौसला पस्त होता है जिनको मर्द जो हैं वो घरों से बाहर काम करना नहीं देना चाहते. ये बात बिल्कुल सच है कि हम जो यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं, हम उतनी ही मेहनत करती हैं, हम उतनी ही जिम्मेदारी से काम करती हैं जितने हमारे मेल काउंटर पार्ट्स करते हैं. तो मैं यही चाहती हूँ कि आज का ये जो हम बैठे हैं इस टॉपिक को, ये हमें अज़मा को बिल्कुल मैं वीक कंसिडर नहीं करती. अज़मा बुखारी साहबा बहुत बहादुर खातून है और जिस तरह वो पंजाब में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की मिनिस्टर की जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं, वो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर कि वो PMLN में ऐसे एक लीडिंग किरदार अदा कर रही हैं. और आई होप कि आज IT मिनिस्टर साहिबा भी यहाँ पे मौजूद हैं, शज़ा साहिबा भी, और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट इंसिडेंट से पहले ये जो अज़मा का जो केस है, ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि आइंदा कोई भी सोशल मीडिया पे कोई किसी को ट्रोल ना कर सके. और मैं खुश हूँ कि मैं PMLN पार्टी का हिस्सा हूँ, जहाँ पे बहनों को, बेटियों को इज़्ज़त दी जाती है. मेरे वालिद ने यहाँ पे अगर 50 वर्ष इस पार्टी के साथ उन्होंने प्रॉपर अपना एक एफिलिएशन थी, तो मुझे इस पार्टी ने बहुत इज़्ज़त दी है. मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और तमाम उन सीनियर पार्टी लीडर्स की भी आज मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक बेटी को बेटी की तरह समझा है और इज़्ज़त दी है. और इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये मुल्क और ये जो हमारी यूथ है जो कि सोशल मीडिया चलाती है और इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, वो इसको अनफॉलो करे. और नेक्स्ट कभी भी वो कोई बेटी, वो कोई बहन हो, वो किसी की हो, हम उसकी सपोर्ट में उसके साथ हमेशा रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. मैडम रुबीना बात. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं अपनी तमाम तर ऑनरेबल मेंबर कोलीग्स के साथ मिलकर डेफिनेटली हम बहुत शदीद जो है मज़म्मत करते हैं इस अमल की जो हुआ. और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि अज़मा साहिबा, उन तमाम तर ख़वातीन जो कि सियासत में हों, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो कहीं पे काम कर रही हों, चाहे उनकी आवाज़ सुनी जा रही है नहीं सुनी जा रही, मैं आज इस फोरम से अपनी तमाम तर ऑनरेबल मेंबर्स के साथ मिल के अपनी पार्टी क़यादत की तरफ से हम ये प्लेज करते हैं कि आज के बाद अब और नहीं होगा. जैसे शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा ने कहा कि अब और नहीं होगा, तो लिहाजा अब वो लोग
جن کو یہ لگتا ہے کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ پاکستان کی بیٹی، پاکستان کی بہن یا پاکستان کی عورت کی تذلیل کر سکتے ہیں، ان تمام تر ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے والوں کو اب یہ انتظار کرنا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہماری جو ریاست نے جس طرح سے ایکشن لیا اور اسی طرح تمام تر وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ جو ہوگا وہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے. اور وہ لوگ جو ایسے بیان دیتے ہیں کہ چاہے چھوٹے کپڑے ہوں یا کیا ہو، میرے خیال میں وہ وقت اب آ چکا ہے کہ جب ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آئندہ اب اور نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گی جو میری آنریبل ممبرز نے کہا یہاں پہ، کہ پاکستان کا جو قانون ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کے اندر جو تمام تر قوانین ہیں وہ ایک عورت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جس ریاست مدینہ کا ذکر جو ایک سیاسی جماعت کے لوگ کرتے تھے، میں تو کیونکہ نہ میری سیاسی نہ میری خاندانی تربیت ایسی ہے کہ میں کسی کو غلط طریقے کے ساتھ مخاطب کروں، کیونکہ جس طرح ہمارے تمام تر ممبرز نے یہاں پر کہا کہ ہمیں تو یہ اجازت بھی نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے دین کی بھی بات کرتے ہیں، اور کوئی دین یہ اجازت نہیں دیتا. لہٰذا وہ لوگ جو ایسے عمل کرتے ہیں ان کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کون ہے. کیونکہ جب آپ جیسے نوشین صاحبہ نے کہا کہ ایک انگلی جب آپ اپنی طرف کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 آپ کی طرف آتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ضرور سوچ لیں کہ ہر جو عمل آپ کریں گے وہ بعد میں آپ پر بھی آئے گا. اور ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کہ کسی کی بہن بیٹی کسی کے ساتھ کچھ ہو تو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس عمل کو ضرور سوچیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عورت جون سی ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہے وہ عزم کر کے نکلتی ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے. اگر کسی بھی عورت کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں تو یہ ضرور سوچیں کہ کل کو وقت کسی کا سگا نہیں ہے، وہ ضرور پلٹتا ہے. میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ یہاں پر ہم تمام تر لوگ اپنی لیڈرشپ، اور میں مشکور ہوں کیونکہ اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے رب کا احسان ہے کہ میرا تعلق اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے کہ جو ہر مشکل وقت میں اپنے تمام تر ممبرز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ہم کبھی بھی وومن پلے کارڈ پلے نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو کبھی بڑھوتی دیتے ہیں. اور آئندہ کے لیے یہاں پر وہ تمام تر لوگ، یقیناً وہ تمام تر منحوس چہرے اور لعنتی شکلیں وہ دیکھ رہے ہوں گے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ایک ایک عورت جو ہے تم جیسے ہزاروں کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے اور متحد ہو کر اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا آئندہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی کام کریں اور قانون سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. شکریہ. میڈم زیب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اور میری یہاں تمام کولیگز جو ہماری انفارمیشن منسٹر عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے اس کی مذمت کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ہم واضح کرتے چلیں کہ یہاں پہ صرف مذمت کے لیے نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. یہ جو سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ وکٹم اب آج کل پلے کر رہی ہے، جو مدینہ ریاست کی بات کرتی تھی، میں آج آپ سے اور آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے میڈیا کے بھائیوں سے اور ان کیمراز کے تھرو جو پاکستانی عوام ہمیں دیکھ رہی ہے، میں ان سے یہ سوال پوچھوں گی کہ یہ جو مدینہ کی ریاست کے دعویٰ دار، انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا آج تک جس پہ یہ کہہ سکے کہ وی آر فالوئنگ دا ریلیجن آف اسلام. میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ یہ جب حکومت میں تھے انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جس میں عورت کی پروٹیکشن کی بات کی ہو. ہر دفعہ عورت کو انہوں نے وکٹمائز کیا. ہم سیاسی عورتیں اپنے گھر بار چھوڑ کے، مجھے 25 سال ہو گئے یہاں پہ، میری بیٹھی ہوئی ہر بہن کو اپنی زندگی کے 20 سال ہو گئے جہاں پہ دیے. یہاں پہ شائستہ پرویز ہے، شاید ان کا وقت اس سے بھی زیادہ ہوگا. ہم جو سیاست میں آئے ہیں، ہم اپنے گھروں کا سکون چھوڑ کے کیوں آئے ہیں؟ عظمیٰ بخاری اپنے جو آج ایک بہت اچھا کام کری ہے پنجاب میں، کیوں چھوڑا انہوں نے؟ کیونکہ ہم اپنا ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ خواتین ہیں جنہوں نے پاکستان کی انڈیپینڈنس کے لیے کام کیا، ہم ان کو ایز اے رول ماڈل فالو کر رہے ہیں. ہم پاکستان کو پوری دنیا کے آگے اس
ایک سافٹ امیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہیں. عظمہ بخاری کو میں 20 سال سے جانتی ہوں, ہم کٹھے تھے پنجاب میں, اور میں جانتی ہوں کتنی جرأت مند خاتون ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے یا اس اسمبلیوں میں ہمارے خواتین یا ہماری لیڈرشپ مریم نواز شریف صاحب جن کو ہم فالو کرتے ہیں کسی کا بھی حوصلہ ان چیزوں سے پست ہوگا, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ لوگ ناسور ہیں اور اس معاشرے کے ناسور بننا چاہ رہے ہیں. ان حرکتیں کر کے ان کے ماتر پتا سے تو وہ آزاد ہیں, لیکن کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے کہ کسی ماں نے ان کو بھی پیدا کیا ہے, وہ بھی کسی عورت کے کوکھ سے جنمے ہیں. تو کسی عورت پہ اس طرح بہتان لگانا, اس طرح غلط انفارمیشن اور امیج بنانا, کیا یہ اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ جو شخص اس کی تائید کرے گا یا سپورٹ کرے گا, میرے خیال میں یہ معاشرہ اس کو معاف نہیں کرے گا, ہمارا دین اور قانون دونوں معاف نہیں کریں گے. لہٰذا ہم تو اس علاقے سے ہیں کہ ہمارے خواتین کی جانے سے تو قتل معاف ہوتے ہیں. اتنی عزت ہے اس عورت کی, اس چادر کی, اور آج اسی چادر کو انہوں نے سیاست میں گھسیٹ لیا ہے. ایک عورت کے پیچھے سیاست کر رہے ہیں. آئیں میدان میں لڑیں ہم سے, سیاسی میدان میں ہم سے لڑیں. آج جو ہمارے پرائم منسٹر کی پرفارمنس ہے 100 دنوں کی, اس کا موازنہ کریں کہ آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کیا ہماری کارکردگی ہے. لیکن ایک عورت کے پیچھے اگر آپ نے گندی سیاست کرنی ہے تو اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور آج میں آپ سے بیٹھے ہوئے, یہاں پہ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں میڈیا سے جن کا تعلق ہے, میں ان سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ سب اس چیز میں سپورٹ کریں اس کو, کہ آج کے بعد یہ حرکت کرنے کی کوئی جرأت نہ کرے. کبھی بھی کسی عورت کو وکٹمائز نہ کیا جائے, چاہے وہ سیاست میں ہو یا روزگار میں ہو یا کوئی نوکری پیشہ عورت ہو. یہ کلچر مت آنے دیں. پی ٹی آئی نے انتہائی گندے کلچر انٹروڈیوس کیے, نفرت کی سیاست کی ہے, لیکن اگر یہ آ گیا تو اس میں نہ صرف عورت بلکہ معصوم بچے اور آدمی بھی آ سکتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر غور کریں, اور جب یہ لوگ ہماری سرحدوں کی اور ہماری چادروں کو اس طرح سیاست میں گھسیٹیں گے تو ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. اور ہم اپنے فوجیوں کے, اپنے بھائی, اپنے افواج کے پیچھے کھڑے جو ہمارے لیے جانے دیتے ہیں. ہم اس ہر عورت کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتی ہے روزگار کے لیے, اس کو تحفظ دینے کے لیے, اس کو امپاور کرنے کے لیے. اور جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر قانون پیش کیا تھا کہ کبھی بھی کسی عورت کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس نہ ہو. اور آج وہیں پہ پنجاب میں یہ قانون ہے جس سے عورت اپنی چار دیواری میں محفوظ ہے. تو ہماری پارٹی تو اس عمل کو آگے لے کے آ رہی ہے. ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ عورت کی عزت کی ہے. آج اسی وجہ سے تو ہمیں 20-25 سال ہو گئے اس جماعت میں. لیکن خدارا یہ جو کلچر پی ٹی آئی لے کے آنا چاہ رہی ہے, جو بھی ہے اس کے پیچھے, اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. ہم اس کو بالکل اس کو سزا بھی دینی چاہیے اور ایک سیمپل سیٹ ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم, پاکستانی لوگ جہاں کسی بھی پارٹی سے جماعت سے تعلق رکھتے ہوں وہ ہمیں اس بات میں ہمیں سپورٹ کریں گے, اور عظمیٰ بخاری کو کبھی کمزور نہ سمجھے, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. میڈم وجیہ بات کریں. جی بہت شکریہ آنریبل منسٹر صاحبہ, اور میری باقی کولیگز نے بڑی کمپریہنسولی اس سارے ایشو پہ بات کی. میں اس سب کو ریپیٹ نہیں کروں گی, میں صرف ایک بات ریپیٹ کروں گی کہ عظمیٰ صاحبہ, عظمیٰ بخاری صاحبہ, بی بریو, آپ بہت بہادر خاتون ہیں, اور ہم سب آپ کے ساتھ ایک پارٹی کے طور پہ اور خواتین کے نمائندگان کے طور پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. دیکھیں ڈیجیٹل دہشت گردی کی جب بات ہوتی ہے تو کیوں ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جس کو یہ اپنی ایک گولیاں مار کے ان کے اوپر بم چھوڑ کے جب ان کی آوازوں کو یہ بند نہیں کر سکتے, تو اسی طریقے سے یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں. خواتین کو جس طرح سے انہوں نے شروع کیا ہے ان کے اوپر اس طرح سے الزام لگانے, ان کی عزتوں کے اوپر کھیلنا, کیونکہ یہی تو انہوں نے سیکھا ہے کہ جہاں جو ایک اسٹرانگ آواز آئے اس کو دبا دو. میرے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوا, میری بیٹیوں کے اوپر حملہ کیا گیا, صرف اس لیے کہ ایک آواز ان کے خلاف اٹھائی تھی. اور مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گئی تھی. مجھے بہت لوگوں نے یہ کہا
کہ اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی ایسی تھی جس کو آپ فالو کریں, وہ یہ تھا کہ ان کو چھوڑ کے گئے تو یہ ٹرولنگ کریں گے, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بے عزت کریں گے. تو یہ میرے پاس ریزن نہیں تھا ان کے پاس رہنے کا کہ یہ میری بے عزتی کریں گے اگر میں ان کو چھوڑ کے گئی. تو میں نے ان کے خلاف سٹینڈ لیا اور میں علیحدہ ہوئی. میں وہ تو معاف کر سکتی ہوں جو انہوں نے میرے گھر پہ حملے کیے, جو میری بچیوں کے اوپر حملے کیے, میں وہ معاف کر سکتی ہوں. لیکن میں یہ معاف نہیں کروں گی کہ یہ جی ایچ کیو کے اوپر, ہمارے ان فوجیوں کے اوپر, ان سپاہیوں کے اوپر, ان شہیدوں کی قبروں کے اوپر یہ جا کے ان کو ٹھڈے ماریں اور ان کو بے عزت کریں اور ان کے اوپر حملے کریں. میں یہ معاف نہیں کر سکتی, یہ پوری قوم ان کو معاف نہیں کر سکتی. ہماری خواتین کے اوپر یہ جس طرح کے الزامات لگا کر, یہ جس طرح سے آپ ٹرولنگ کر رہی ہیں اور جس طرح سے یہ ان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہی ہیں, اس کو اب معاف نہیں کیا جا سکتا. ایک حکومت کے طور پہ منسٹر صاحبہ نے بڑی اچھی طرح سے اور بڑے اسٹرانگ طریقے سے یہ واضح کیا ہے کہ یہ اب نہیں ہوگا. یہ دیکھیں استثناء یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیوں حاصل ہے, یہ جو بھی کر جائیں, یہ جو بھی کہہ جائیں, یہ جو بھی کہہ جائیں, یہ جو بھی کر جائیں, ان کو استثناء حاصل ہے. یہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اتار کے چوکوں میں کھڑا کر دیں اور یہ they can get away with anything they want to. اگر اس کو شروع سے اس کو کنٹرول کیا ہوتا, شروع سے یہ ایک ایگریسو سٹینس لے کے اس کے اوپر ایک واضح پالیسی بنائی ہوتی, تو آج ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے. ان کو جب ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, جب سوشل میڈیا کے اوپر ریگولیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, جب اس دہشت گردی کو روکنے کی بات ہوتی ہے, تو کیوں ان کی جان نکلتی ہے؟ اسی لیے نا, اس سے پہلے ان کا کیا خیال ہے کہ جو خواتین ان کی ہیں, ان کے گھروں کی ہیں, ان کے ساتھ کھڑی ہیں, صرف ان کی ایک عزت ہے. ان کی اپنی باپردہ خواتین چاہے اپنے لبادوں کے اندر ملفوف, چاہے ایک ملک کی فائنینشیل مینجمنٹ کریں اپنے بزداروں اور گوگیوں کے ساتھ, وہ ٹھیک ہے. ان کی خواتین چاہے ارسلان بیٹے کے ساتھ مل کر ایک ملک کی ایک نیریٹو بلڈنگ کریں اور پورے ملک کی ایک نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے اس کو اس مقام پر لے کر آئیں کہ وہ ایک سٹیٹ کے خلاف, اپنی فوج کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف کھڑی ہو جائے, وہ ٹھیک ہے. وہ آپ نے کتنی آسانی سے آپ نے اس پورے ایشو کو آپ نے دودھ میں سے آپ نے بال کی طرح نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا, جیسے وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. وہاں پہ تو بات کرنا جو ہے وہ وہاں پہ پر جلتے ہیں سب کے کہ یہ خاتون جو ہے یہ سب سے مقدم ہے, ان کے خلاف کہیں بات نہیں ہو گئی, یہ تو باپردہ خاتون ہے. اس باپردہ خاتون نے کیا 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 اس ملک کے ساتھ, یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر وہاں پہ اس کو روکا گیا ہوتا تو کیا آج ہم یہاں کھڑے عظمیٰ بخاری کے لیے یہاں یہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے؟ نہیں. اس لیے اب کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں ایک ریڈ لائن لگانی ہوگی, اور وہ ریڈ لائن آج لگے گی انشاءاللہ. ایف آئی اے بھی یہاں پہ, میں منسٹر صاحبہ نے ابھی بات کی کہ ایف آئی اے اور تمام ایجنسیز اس ایشو کو پوری طرح سے ٹیک اپ کریں گی اور ہم وہاں تک پہنچیں گے جہاں سے یہ شروع ہوئی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. جی جی سلام علیکم. جی السلام علیکم. اللہ صاحب ڈانس جی جی ہم نے تو اپنا راستہ اختیار کرنا ہے, آپ کہہ بھی رہے ہیں. آپ منسٹری آئی تھی ہیں سے سوشل میڈیا پہ اس قسم کی چیزوں کو روکنے کے حوالے سے آپ کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں, روز ہو رہی ہیں, فائر وال, تو آپ لوگوں نے کیا کیا اس قسم کی چیزیں پہلے سے انٹرسیپٹ ہوں اور اس کو روکا جائے, وہ کیا کر رہی ہیں؟ بہت مہربانی. دیکھیں اس طرح کی ٹیکنالوجی تو خیر دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ چیزیں پہلے انٹرسیپٹ ہو جائیں یا کانٹینٹ مینجمنٹ ہو جائے, مگر قانون ایسے ضرور بنائے جا سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو اس کا اسی کے مطابق اس کی پوری سزا دی جائے. اور اس کے لیے ہم نے اس وقت جو ایک فی الفور کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سائبر کرائم جو انویسٹیگیشن ونگ ہے ایف آئی اے کا, اس کو الگ کر کے انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنا دیں, کیونکہ اس طرح کے بہت سارے ایسے کیسز آ رہے ہیں اور اس میں کنوکشن بہت کم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ شاید ہمیں سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹس چاہیے, سائبر کرائم کے ایکسپرٹس بھی چاہیے اور زیادہ تعداد میں چاہیے, اور ایک باقاعدہ اس کے لیے اس لیے خاص طور پہ سیل بنایا گیا ہے تاکہ سائبر کرائم کے جو بھی ایشوز رپورٹ ہوں ان کو بھرپور طریقے سے دیکھا جا سکے اور ان کے ساتھ اتھارٹی لیجسلیٹ ہو گئی ہے. جی اس کی اب فارمولیشن میں جائے گی. عائشہ ناز آئی نیوز سے.
اچھا میم، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی حرکات ہیں یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں انہی کے لوگوں کی بھی کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آتی رہی ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ خواتین کا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کو باہر نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو گھر سے اجازت لینا بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، بہت سے ان کو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، اور جب وہ فیلڈ میں آ کے کام کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے ان کے لیے مزید رکاوٹیں، اور بہت سی بچیاں جو آنا چاہتی ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. اور آپ میڈم، آپ نے بھی ان چیزوں کا مقابلہ کیا الیکشن میں بڑی بہادری کے ساتھ. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ان چیزوں کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کوئی مؤثر حکمت عملی اپنائیں گی جس سے آپ سیاستدان خواتین سمیت جو باقی خواتین بھی ہیں وہ بھی ان چیزوں سے سفر نہ کریں، کیونکہ اے آئی کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا، اور اے آئی میں اتنی اوریجنلٹی ہے کہ آپ نہیں نشاندہی کر سکتے کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ میں چھوٹی سی ایک بات کروں گی. میں سب سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ خالی اس دفعہ نہیں، پچھلی دفعہ بھی جب میرے پاس یوتھ افیئرس تھا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تب بھی ہم نے جتنے پروگرام کیے، چاہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی پہ تھے، بزنس لونز کے تھے، لیپ ٹاپس کے تھے، اس میں خواتین کے کوٹے پہ بہت زیادہ زور دیا اور انشور کیا کہ وہ امپلیمنٹ ہوں. اور یہ ساری چیزیں سے ریلیٹڈ ہیں کہ جب ہم اپنی خواتین کو امپاور کریں گے سوشلی، اکنامکلی، تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سالوں میں معاشرے میں بہتر تبدیلی دیکھیں گے. اور اس خاص طور پہ اس موضوع پہ ہم کل تمام لوگ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ میں تھے اور انہوں نے بہت سخت حکم جاری کیا ہے تمام ایجنسیز کو، یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ایف آئی اے ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، مجھے بطور آئی ٹی منسٹر، کہ اس میں ہم سخت سے سخت ایکشن لیں اور کسی خاتون کے اوپر آئندہ اگر کبھی بھی انگلی اٹھی تو وہ وزیر اعظم کے لیے ایک، انہوں نے خود کہا کہ ان کے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اور اس طرح کی ہمارے معاشرے میں، ہماری سیاست میں، ہمارے مذہب میں نہ گنجائش ہے اور نہ دی جائے گی. تو میں آپ کو اور کچھ کہہ نہ سکوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کم از کم ہماری پارٹی میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پہ بڑی سختی سے یہ جو ہے حکم جاری کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی تمام گورنمنٹ جو ہے وہ من اس کو پورا کرے گی. میڈم نوشین.